SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा की लिंक मिले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारा उन्वान है क्या नबी हमारी तरह बशर है। ये उन्वान 3 हफ्तों से मुसलसल जारी है और ये चौथा और आखिरी हफ्ता है। फिर आने वाले हफ्ते में अल्लाह ने चाहा तो सैयदी इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का फ़िक़ही मकाम क्या है, और इल्म हदीस के सिलसिले में तो बारहा मैंने आपकी इल्मी हैसियत हदीस के सिलसिले में क्या है वो मैंने बताया है। लेकिन आने वाले हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला आला हज़रत का फ़िक़ही मकाम क्या है, इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करेंगे। आज जो हमारा उन्वान है, क्या हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम हमारी तरह बशर है या हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम का रुतबा आला और औला है। तो इस सिलसिले में 2 नज़रिए हैं। अहले सुन्नत व जमात के अलावा जिनका ताल्लुक़ है, वो लोग अपने नबी को माअज़ल्लाह अपनी तरह बशर कहते हैं और अपने जैसा मानते हैं, बल्कि यहाँ तक कि कहते हैं कि नबी की सिर्फ़ इतनी ही ताज़ीम करो जितनी माअज़ल्लाह तुम अपने बड़े भाई की करते हो। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद हो या अली हो वो कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की बातें किताबों में मनक़ूल है और पेश की जाती है, और कहते हैं कि सिर्फ बड़े भाई की तरह उनकी ताज़ीम करनी चाहिए बस। तो क्या आका अलैहि सलातु वस्सलाम वाकई हमारी तरह बशर है? क्या वाकई हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम की 2 आँखें हैं तो हमारी भी 2 आँखें हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हुज़ूर हमारी तरह हो गए? अगर हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम के पास हाथ है और हमारे पास भी हाथ है, तो क्या ये हम कह सकते हैं माअज़ल्लाह कि हुज़ूर के भी 2 हाथ हमारे भी 2 हाथ हैं, तो इस मामले में हम बराबर हैं, हम बराबर कह सकते हैं? हुज़ूर के भी कदम मुबारक है और हमारे भी कदम है, तो कदम कदम की मुनासिबत से क्या हम हुज़ूर को ये कह सकते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी तरह है? हुज़ूर ज़मीन पे चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं, शादियां की है, निकाह आपने किया, औलादें हैं, सारे मामलात सारे उमूर हमारी तरह करते हैं, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि इन तमाम मामलात में हुज़ूर हमारी तरह है? ये कहने की शरीयत ने इजाज़त दी है या नहीं इजाज़त दी है?
تو اس سلسلے کے اندر اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، اگرچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہماری طرح، ہمارے چہروں کی طرح اللہ نے حضور کو چہرہ دیا، لیکن وہ چہرہ اور ہمارے چہرے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس چہرے کی حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے، اور ہمارے چہرے کی حقیقت ہم جانتے ہیں۔ ہمارے نبی کا چہرہ وہ عظیم چہرہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضور کے چہرے کو حضور کے منشا کے اعتبار سے بنایا ہے۔ جس طرح حضور چاہتے تھے اس طرح اللہ نے حضور کی تخلیق فرمائی ہے، تو کیا ہماری بھی اسی طرح ہمارے منشا کے اعتبار سے ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ تو اس نوعیت سے ہم کمپیر نبی سے اور اپنے سے ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ جو اگر ایسا کر دے تو وہ انسان اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ بلکہ یہاں تک کہ مسئلہ ہے حضور کی ذات پاک تو بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی بلند ہے، حضور کی شان بہت ہی برتر ہے، وہ تو ہمارے تصورات میں بھی نہیں ہے، ہمارے خیالات میں بھی نہیں ہے، ہمارے ذہن کے اندر بھی وہ باتیں سما نہیں سکتی ہیں کہ حضور ہے کیسے۔ حضور کو چھوڑیں، آپ حضور کے شہر پاک کے نام کو صرف لے لیں، جسے ہم مدینہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص حضور کے شہر پاک کو مدینہ کہنے کے بجائے وہ اگر یثرب کہہ دے، بیماریوں کا گھر کہہ دے، اس کا پرانا نام لے لے، جو مدینہ شریف کا پہلا نام یثرب تھا، وہ نام لے لے، تو اس شخص پر کفارہ دینا لازم ہوگا۔ اس پر کفارہ ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی کہہ دے، اگر کوئی توہین کے نیت سے کہتا ہے تو اس کا ایمان ہی نکل جائے گا، لیکن اگر یوں ہی کسی نے کہا توہین نہیں ہے پھر بھی کہہ دیا کہ مدینہ یثرب ہے، توہین مقصود نہیں تھا، بس کہہ دیا مدینہ یثرب ہے، تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص پر کفارہ ادا کرنا لازم ہے۔ تو پوچھا گیا کہ ہم کفارہ کیا دیں اس کے بدلے میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری زبان سے ایک بار یثرب نکلا تو اس کے کفارے میں تمہیں 10 مرتبہ مدینہ مدینہ کہہ کے تمہیں پکارنا ہوگا، تب جا کر کے اس کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ جب شہر رسول کی یہ عظمت ہے، حضور جس جگہ پر آپ رہتے ہیں، آپ کا قدم پاک پڑتا ہے، اگر اس کا نام کوئی بدل دے بغیر توہین کی نیت سے، تب بھی اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ تو حضور کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھائے اور حضور کو کہے تو ان کے پاس جسم ہے اور ہمارے پاس بھی جسم ہے، تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان رہے گا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ اور سماعت کرے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر پاک کی مٹی، جسے خاک کہتے ہیں، خاک شفا یا خاک کے نام سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں، آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق، اگر کوئی شخص اس مٹی کو جو مدینہ پاک کی مٹی ہے، اگر کوئی اس کی توہین کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ مدینے کے مٹی میں خوشبو نہیں آتی ہے، مدینے کے مٹی میں خوشبو نہیں آتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ایمان نکل گیا۔ اور اسی کو قاضی ایاز نے بھی شفا شریف میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہار تو دور کی بات ہے، کوئی حضور علیہ السلام کے کپڑے کے بارے میں کہہ دے کہ معاذ اللہ حضور کا کپڑا میلا ہے،
یا حضور کا کپڑا گندا ہو گیا ہے، اگر یہ الفاظ حضور کے کپڑے کے لیے اگر کوئی نکال لے اور غرض توہین ہے تو وہ انسان فوراً کافر ہو جائے گا۔ وہ چیزیں جو جسم کے اندر کی چیزیں نہیں ہے بلکہ جسم سے باہر ہے، اگر کوئی شخص اس کی توہین کرے تو وہ انسان مسلمان نہیں رہتا۔ تو اگر کوئی کہے حضور کے بھی 2 ہاتھ ہے اور ہمارے بھی 2 ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں برابری کرے تو انسان سمجھتا ہے کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور رہی بات مقابلے کی ہی، تو آپ بھی بولتے ہیں کہ نہیں، اور اللہ بھی بولتا ہے، اللہ بھی زندہ ہے اور آپ بھی زندہ ہے۔ آپ کو بھی کبھی کبھی نیند آتی ہے اور کبھی نہیں آتی ہے، اور اللہ کو تو نیند آتی ہی نہیں ہے، وہ آنکھ سے پاک ہے، وہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے، جاگتا ہے۔ آپ بھی جاگتے ہیں، آپ بھی مددگار ہے، کسی کے نہ کسی کے آپ ضرور مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالی بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ تو جو باتیں کچھ ایسی ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہو، اللہ بھی سنتا ہے، آپ بھی سنتے ہو، اللہ بھی کلام فرماتا ہے، آپ بھی کلام کرتے ہو، اللہ بھی باتیں کرتا ہے، آپ بھی باتیں کرتے ہو، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ بات کرتا ہے اور میں بھی بات کرتا ہوں تو اس اعتبار سے میں رب کے برابر ہو گیا؟ کہہ سکتے ہو؟ معاذ اللہ۔ اللہ تعالی بھی زندہ ہے، تم بھی زندہ ہو، تو آپ کہہ سکتے ہو وہ بھی زندہ میں بھی زندہ تو میں برابر ہو گیا؟ معاذ اللہ کہہ سکتے ہو؟ کیوں؟ خدا کی ذات برتر و اعلیٰ ہے، لیس لہ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ وہ بولتا اگرچہ ہے لیکن تمہارے بولنے میں اور رب کے بولنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ رب بھی سنتا ہے، آپ بھی سنتے ہو، لیکن آپ کے سماعت میں اور رب کے سماعت میں بہت فرق ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہو، رب بھی دیکھتا ہے، لیکن آپ کے دیکھنے میں رب کے دیکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اسی طرح حضور کے پاس بھی ہاتھ ہے اور تمہارے پاس بھی ہاتھ ہے، لیکن وہ ہاتھ وہ ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھے گھنی کر دیا۔ حضور کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جس کے لیے آپ اٹھا لے اس کی نجات ہو جاتی ہے، چاند کی طرف اشارہ کر دے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، انگلی کا اشارہ کر دے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ آپ اپنا ہاتھ کسی ٹوٹے ہوئے ہاتھ پر لگا دے، اس کا ہاتھ ایسے صحیح ہو جاتا ہے جیسے کہ کبھی وہ ہاتھ ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ تو اس ہاتھ میں اور آپ کے ہاتھ میں بہت فرق ہے۔ تو کبھی یہ نہ کہے کہ حضور کے پاس بھی ہاتھ ہے تو میرے پاس بھی ہاتھ ہے، تو اس اعتبار سے میں برابر ہو گیا۔ لیکن ہاتھ تو دکھا سکتا ہے، لیکن ہاتھ میں وہ قدرت، وہ کمال کہاں سے دکھا سکتا ہے جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک سنیے، ہمارے نبی کی کیا شان ہے، جس کو تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت بیان کی گئی ہے، جلد 4 ہے، مترجم جلد 4، اور سورہ علم نشرح کی تفسیر میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ماتحت اس حدیث کو پیش کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کلام کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے موسیٰ کو کلیم بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا اور عیسیٰ کو روح بنایا، لیکن مجھے کیا دیا؟ تو نے سب کو سب کچھ دیا، لیکن مجھے کیا دیا؟ تو اور اس کے بعد حضور فرماتے میں یہ سوال کر کے خود ہی افسوس کرنے لگا کہ میں نے ایسا اللہ سے کیوں کہا۔ تو اللہ کا جواب سنیے ہمارے نبی کون ہے اور ہمارے نبی کی کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یقیناً میں نے موسیٰ کو کلیم بنایا ہے، ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، یہ سب کچھ میں نے دیا ہے، لیکن اے میرے حبیب کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو
کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جاتا ہے میرے نام کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا بھی نام لیا جاتا ہے. جہاں جہاں میرا نام لیا جاتا ہے. اذا ذکرت ذکرت معی ربی. حضور فرماتے ہیں اب جہاں جہاں میرا نام میرے رب کا نام لیا جائے گا وہیں وہیں میرا بھی نام لیا جائے گا. کلمہ اس وقت تک کہ کلمہ ہی نہیں رہے گا جب تک اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بندہ نہ کہہ دے. یہ ہمارے نبی کے ساتھ یہ ہمارے نبی کا مقام. اور ایک اور روایت آپ سماعت کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عظمت والے نبی ہیں ہمارے پاس. اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط کے حصہ 9 کے صفحہ نمبر 152 پر اس روایت کو نقل فرمایا. اور اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا, اپنے رب کو دیکھا. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی ابن عباس سے کیا سچ مچ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ کیا سچ مچ یقیناً حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں نعم جعل الکلام لموسیٰ والخلۃ لابراہیم والنظر لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا ہے اور حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے اور ہمارے نبی جو ہے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ اپنے دیدار کے لیے انہیں وقت فرما دیا ہے اور خاص فرما دیا ہے. دنیا کا کوئی بھی نبی جو گزر چکے ہیں کسی نے بھی اپنے رب کا دیدار نہیں کیا ہے اور یہ شرف اور یہ فضل اللہ نے اگر کسی کو عطا فرمایا ہے تو صرف اور صرف اپنے حبیب پاک کو عطا فرمایا, اپنے نبی کے لیے خاص کر لیا ہے. آنکھیں تو آپ دکھا سکتے ہو لیکن آنکھوں کا وہ نور کہاں سے دکھا سکتے ہو کہ حضور آنکھیں بند کرے تو رب کا جلوہ دیکھے, آنکھیں کھولے تو براہ راست بالمشافہ اپنے رب کا دیدار کرے. آنکھیں تو دکھا سکتے ہو. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور کی آنکھیں اور میری آنکھیں برابر ہے تو اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا. کوئی یہ کہے کہ حضور کے 2 ہاتھ ہیں ہمارے 2 ہاتھ ہیں اور ہاتھ میں برابری کرے تو وہ انسان اسی وقت کافر ہو جائے گا. کوئی یہ کہے حضور کے پاس زبان ہے اور میرے پاس بھی زبان ہے تو زبان کے اعتبار سے برابر ہو گیا, وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. حضور کی ذات کہاں, ہماری ذات کہاں, حضور کی حیثیت کہاں. ہاں ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے, حضور ضرور بشر ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور علیہ السلام صرف نور ہے بشر نہیں تو وہ کافر ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صرف بشر ہی ہے نور نہیں ہے تو بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے دونوں خصوصیت کا جامع بنا کر کے بھیجا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. دونوں خصوصیت حضور کے اندر داخل ہے, دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. اور ایک حدیث پاک آپ سن لیجئے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نور بھی تو ہے. آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں بظاہر ہماری طرح دانت دیکھ رہے ہیں, حضور کے بھی دانت ہیں ہمارے بھی دانت ہیں, دانت دیکھ رہے ہو لیکن اس دانت کے اندر وہ نورانیت کہاں لا سکتے ہو کہ حضور جب رات کی تاریکی میں مسکرا دیتے تھے اور دندان مبارک ظاہر ہوتا تب پورا گھر منور ہو جایا کرتا تھا. حدیث پاک سنیے, سنن دارمی کی حدیث ہے, جلد 1 ہے, صفحہ نمبر 203 ہے. اس حدیث کو بھی بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افلجت سنتین اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ.
کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے. ہمارے جس طرح آپس میں جڑے ہوئے نا، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، اس طرح حضور کے دانت جڑے ہوئے نہیں تھے، بلکہ جدا جدا تھے، بیچ میں گیپ تھا، گوشے بنے ہوئے تھے، جدا جدا تھے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں بلکہ درمیان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، ملا ہوا نہیں تھا. لیکن جب آپ گفتگو فرماتے، اذا تکلم رؤیا کالنور، تو آپ ارشاد فرماتے کہ جب حضور گفتگو فرماتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے دندان مبارک سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہے، نور کی شعاعیں نکل رہی ہے. اور وہ واقعہ تو ماں عائشہ والا آپ نے بارہا سنا ہے کہ سوئی گر گئی تھی، اندھیرا تھا، گھر میں روشنی نہیں تھی، حضور تشریف لائے اور جیسے ہی آپ نے کہا کہ اے عائشہ کیا ہوا، دانت ظاہر ہو گئے، جیسے ہی ظاہر ہوئے آپ کے دندان مبارک سے ایسی روشنی پھیل جاتی ہے کہ پورا گھر منور ہو جایا کرتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو دیکھ کر کبھی آپ یہ نہ سوچے کہ حضور کے پاس بھی جسم ہے تو ہمارے پاس بھی جسم ہے. وہ جسم بظاہر ہے لیکن اس کی قدرت اور اس کا نقشہ کیا ہے، وہ کس انداز سے میرے رب نے بنایا ہے نا، وہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے تو سرکار نے حضرت ابو بکر سے کہا تھا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ اے ابو بکر. کون ابو بکر جانتے ہیں؟ جس کے لیے میرے رب نے جنت کا 10واں حصہ تنہا ان کے لیے خاص فرما دیا ہے، تنہا حصہ 10واں حصہ خاص کر دیا ہے حضرت ابو بکر کے لیے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا بکر، اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. اور یہ حضرت ابو بکر سے اس لیے کہا کیونکہ شیخ محقق ارشاد فرماتے ہیں یہ بات حضور نے حضرت ابو بکر سے ہی کہی، دوسرے سے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ابو بکر سے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ بتانا چاہتے تھے تم یار غار ضرور ہو، تم میرے ساتھی ضرور ہو، ہر لمحہ میرے ساتھ رہنے والے ہو، تمہارا مقام تمام امتیوں کے اندر سب سے بڑا ضرور ہے، تمام نبیوں کے بعد امتیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ تمہارا ضرور ہے، لیکن اے ابو بکر سن لو، تم بھی میری حقیقت کو نہیں جانتے ہو. میری حقیقت کو کوئی جانتا ہے تو میرا رب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے. تو وہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی ذات. تو جسم دیکھ کر فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کریں. آج جو ہے قرآن کے الفاظ کرتے کیا ہے لوگ پتہ ہے کہ دیکھو قرآن میں لفظ لکھا ہوا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں. اگر کوئی آپ سے یہ کہے، بہت ایک پیارا نسخہ اور ایک قاعدہ ضابطہ دے رہا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ قرآن میں لفظ لکھا ہوا ہے بشر، انما انا بشر مثلکم، مثل کہتے طرح کو، کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری ہی طرح بشر ہوں مگر مجھ پر وہی آتی ہے. تو بشر مثلکم کا لفظ آیا ہے کہ نہیں؟ تو آپ اس سے ٹھنڈے دماغ سے پوچھئے کہ یہ قرآن جو نازل ہوا یہ کب نازل ہوا؟ آپ کے دور میں نازل ہوا یا آپ کے بابا جان کے ابا جان کے دور میں نازل ہوا یا حضور کے زمانے میں نازل ہوا؟ کتنے سو سال گزر گئے؟ تو کہے گا 1400 سال گزر گئے. تو آپ اس سے ٹھنڈے دماغ سے پوچھئے کہ اس قرآن کی اس آیت کو جو آپ پیش کر رہے ہو اور بشر مثلکم کہہ رہے ہو، اس آیت کو تم سے پہلے کسی نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے؟ آج جو آپ سمجھا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی عالم نے، کسی محقق نے، کسی مفسر نے، کسی محدث نے، کسی بزرگ نے یا اللہ کے ولی نے یا صحابہ نے یا تابعین نے، کسی نے اس کو سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے؟ تو وہ کہے گا نا کہ ہاں سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے. نہیں سمجھا ہے تو آج تو پیدا ہو گیا ہے ہم کو سمجھانے کے لیے، یا تم سے پہلے کوئی سمجھنے والے ہیں، تمہاری بات ہم مانیں یا پہلے جو لوگ سمجھ چکے ہیں، تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن ان کی حیثیتیں تھی. امام اعظم کی حیثیت تھی، غوث پاک کی حیثیت تھی، خواجہ اعظم کی حیثیت تھی،
امام بخاری کی حیثیت تھی، امام مسلم کی حیثیت تھی، صحابہ کی حیثیت تھی، ان سب کی حیثیت، انہوں نے بھی کچھ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے؟ انہوں نے بھی سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے؟ بلکہ ان سب کو چھوڑ دو، حضرت عباس سے پوچھ لو، حضرت عباس سے پوچھ لو۔ حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ اے عباس یہ بتائیں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس نے بہت ہی پیارا جواب دیا تھا پوری امت کے لیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بڑے تو حضور ہی ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بڑے تو حضور ہی ہے، پیدا میں بس پہلے ہو چکا ہوں، پیدا میں بس پہلے ہو چکا ہوں، بڑے تو حضور ہی ہے۔ تو اسی طرح اس آیت کو آپ سے پہلے کسی نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے؟ تو اگر سمجھا ہے تو کس کس نے سمجھا اس کا نام بتاؤ، اس سے آپ پروف کرو کہ نام بتاؤ، جس نے سمجھا ہے نا تم اس کا نام بتاؤ، تو وہی پر فنبل ہو جائے گا، وہ بتا نہیں سکتا ہے۔ اور اگر بتا دیا نا تو وہی عقیدہ ظاہر ہوگا جو آج ہم سنیوں کا عقیدہ ظاہر ہے۔ بس یہ آپ پیش کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا عقیدہ خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک سے بے پناہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatislámi.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔